1856 की एक तूफानी रात थी। आसमान बिजलियों की चमक से रोशन था और गरज की आवाज़ से गूंज रहा था। बारिश बहुत तेज़ थी और हवाएं भी ज़ोर से चल रही थीं। इस तूफानी मंजर के दरमियान एक बच्चे की पैदाइश हुई। उसकी वालदा का कहना था कि ये बच्चा इनकी किस्मत को रोशन करेगा और दुनिया का चमकता सितारा बनेगा। और वाकई इस शख्स ने अपने जज्बे और इल्मी कमाल से दुनिया को रोशन कर दिया। इसकी रोशनी को हम आज भी महसूस कर सकते हैं। निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम जिसकी इन्वेंशंस ने दुनिया को नए उजाले से भर दिया। उनकी अल्टरनेटिंग करंट टेक्नोलॉजी ने लाइट की दुनिया को बदल दिया, जबकि उनका इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर ने एनर्जी के इस्तेमाल को बेहतरीन बना दिया। और उनके वायरलेस कम्युनिकेशन के तज्जियात ने हमारी दुनिया को एक नए एरा में दाखिल कर दिया। आज जब हम नियॉन लाइट्स की चमक, एलईडीज की ब्रिलियंस और वायरलेस कम्युनिकेशन जैसी ज़िंदगी आसान करने वाली चीज़ों को देखते हैं, तो हमें उनकी ब्रिलियंट सोच और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन का अंदाज़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल इन्फोवेब। निकोला टेस्ला की पैदाइश 10 जुलाई 1856 को सिमिलजैन में हुई, जो आज के केरोशिया में है। उनके फादर मिलुटन टेस्ला एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स पादरी थे और उनकी मदर जॉर्जिना डूका टेस्ला हाउसवाइफ थीं। टेस्ला की मदर भी अपने घर की छोटी मोटी इन्वेंशंस और क्राफ्टिंग के लिए मशहूर थीं। उन्होंने घर में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो टेस्ला के अर्ली इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुए। टेस्ला की मां के ये स्किल्स और इन्वेंशंस उनकी अर्ली ईयर्स में इंस्पायरेशन का जरिया बनी और उन्होंने अपनी मां के इनोवेटिव स्पिरिट को अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल किया। निकोला टेस्ला बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। उन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन सिमिलजान और गॉस्पिक में हासिल की। यहाँ उनकी स्टडीज़ में उनकी गैर मामूली सलाहियतों और उनकी दिलचस्पी नेचर के फिनोमेना, मशीन्स और इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी वाज़ेह थी। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच कैसे इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। अपनी इनिशियल एजुकेशन के बाद टेस्ला ने गॉस्पिक हायर रियल जिम्नाजियम में एडमिशन लिया। यहाँ उनकी स्कूलिंग ने उनकी गैर मामूली सलाहियतों को और भी ज़्यादा निखार दिया। उन्होंने यहाँ अपने टीचर्स को अपनी गैर मामूली जहानत और सीखने समझने की सलाहियत से मुतासिर किया। टेस्ला का कहना था कि उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी, जिससे वो चीज़ों को विजुअलाइज और रिटेन कर सकते थे। उनकी ये एबिलिटी उनके तमाम एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में उनकी मदद करती रही। एक बार उन्होंने अपने प्रोफेसर को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखा कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को जनरेट और मैनिपुलेट किया जा सकता है। अपने स्कूलिंग के दौरान टेस्ला ने नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में काबिल ज़िक्र महारत हासिल की। उनकी गैर मामूली सलाहियत का एक और नतीजा ये भी था कि वो एक विजुअल लर्नर थे। टेस्ला का कहना था कि वो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को जहन में विजुअलाइज करके समझते थे और उन्हें प्रैक्टिकली बिना किसी रिटन डायग्राम के बना सकते थे। ये स्किल उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने काम में यूज़ किया। गॉस्पिक के बाद टेस्ला ने कार्लोविक में भी कुछ वक्त गुजारा। यहाँ भी उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ को फर्दर पॉलिश किया। टेस्ला की एजुकेशन ने उनकी साइंसी जज्बे और फिक्री तजस्सुस को बढ़ावा दिया, जो उनकी आने वाली साइंसी कामयाबियों की बुनियाद बना। इन तमाम एक्सपीरियंसेस और तालीमी पस मंज़र ने टेस्ला की साइंसी सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को गहरी शक्ल दी। जहां उनका इंटरेस्ट इन्वेंशंस और पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा था, वहां एक और मसला भी सामने आया। टेस्ला के फादर चाहते थे कि वो भी उनकी तरह एक पादरी बने, लेकिन टेस्ला का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग और साइंटिफिक डिस्कवरीज में था। ये इख्तलाफ उनके फादर और उनके दरमियान टेंशन का सबब बना। इसी दौरान 1873 में टेस्ला को कोलेरा जैसी खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया। ये बीमारी उन्हें इतनी बुरी तरह से लगी कि वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ ना सके। सिमिलजान में कोलेरा की एपिडेमिक फैल गई थी और इसी एपिडेमिक की वजह से टेस्ला इस बीमारी का शिकार हुए
ان کے والد نے انہیں واپس صحت مند دیکھنے کے لیے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو انہیں انجینئرنگ کی پڑھائی کے لیے مدد کریں گے۔ یہ وعدہ ٹیسلا کے لیے موٹیویشن بن گیا اور وہ دھیرے دھیرے اپنی صحت واپس پانے لگے۔ ٹیسلا نے اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے گراز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لیا۔ گراز یونیورسٹی میں انہوں نے میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کے سبجیکٹس میں اسپیشلائزیشن کی اور الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کے کانسیپٹس میں ڈیپ انٹرسٹ ڈیولپ کیا۔ یہاں انہوں نے اپنی تھیوریٹیکل نالج کو ایکسپینڈ کیا، لیکن ان کی فائنینشل اور پرسنل پرابلمز جیسے کہ ان کے ہیلتھ ایشوز اور فیملی کی فائنینشل پرابلمز کی وجہ سے وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ یورپ میں ایجوکیشن کے دوران ہی ٹیسلا نے اپنے پروفیشنل کیریئر کی شروعات کی۔ انہوں نے مختلف الیکٹریکل ایکسپیریمنٹس کیے اور اپنی انیشل آئیڈیاز کو ٹیسٹ کیا۔ ان کی ارلی ایکسپیریمنٹس میں انہوں نے الیکٹریکل سرکٹس اور میگنیٹک فیلڈ کی پراپرٹیز کو انویسٹیگیٹ کیا۔ ان ایکسپیریمنٹس سے ان کا انٹرسٹ الٹرنیٹنگ کرنٹ الیکٹریسٹی میں بڑھ گیا، جو ان کی آنے والی سائنسی خدمات کی بنیاد بنا۔ ٹیسلا نے دیکھا کہ ایسی سسٹم جو کہ ریپڈلی چینجنگ میگنیٹک فیلڈ پر بیسڈ ہوتے ہیں اور لانگ ڈسٹینس الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کے لیے زیادہ ایفیشینٹ ہیں کمپیئرڈ ٹو ڈائریکٹ کرنٹ سسٹمز کے۔ ٹیسلا کے ارلی ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشنز نے ان کو ایسی الیکٹریسٹی کے پوٹینشل کو سمجھنے میں مدد کی اور انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو آگے ڈیولپ کرنے کی پلاننگ شروع کی۔ یورپ میں اپنی ریسرچ کے دوران ہی انہوں نے اپنے انوویٹیو آئیڈیاز اور تھیوریز کو کنسیپچولائز کیا، جو بعد میں ان کے گراؤنڈ بریکنگ کنٹریبیوشنز کا بیس بن گئے۔ 1884 میں نکولا ٹیسلا نے امریکہ کا سفر کیا اور نیو یارک میں تھامس ایڈیسن کے ساتھ کام شروع کیا۔ ایڈیسن جو ڈائریکٹ کرنٹ سسٹمز کی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے ٹیسلا کی ٹیکنیکل بریلینس اور انوویٹیو آئیڈیاز کو اپریشیٹ کیا اور اسے اپنی کمپنی میں کام دیا۔ ٹیسلا نے ایڈیسن کی لیب میں کام کرتے ہوئے اپنی ایکسپرٹیز کا استعمال کیا اور ڈی سی سسٹم کی ایفیشنسی اور پرفارمنس میں بہتری لانے کے لیے کچھ امپروومنٹس سجیسٹ کیے۔ ٹیسلا کے کچھ انیشل آئیڈیاز اور انہینسمنٹس ایڈیسن کو پسند آئے۔ تھامس ایڈیسن نے ڈی سی کرنٹ سسٹم کو ڈیولپ کیا، جو الیکٹرک پاور ڈسٹریبیوشن کا پہلا پریکٹیکل میتھڈ تھا۔ ڈی سی کرنٹ ایک ایسا کرنٹ ہے جو ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے، لیکن ڈی سی کرنٹ کو لمبے ڈسٹینس تک ٹرانسمٹ کرنا مشکل تھا کیونکہ اس میں وولٹیج لاس زیادہ تھا، اس لیے پاور اسٹیشنز کو کنزیومر کے نزدیک ہونا لازمی تھا۔ اس کے علاوہ ڈی سی سسٹم میں وولٹیج ریگولیشن کی لمیٹیشنز تھیں جو مستقل پاور سپلائی کو انشور کرنے میں پرابلم کریٹ کرتی تھیں۔ ایکسٹینسو انفراسٹرکچر کی ضرورت بھی تھی جو رورل اور ریموٹ ایریاز میں اسٹیبلش کرنا چیلنجنگ تھا۔ ان لمیٹیشنز کی وجہ سے اس وقت ڈی سی صرف فیکٹریز اور انڈسٹریز تک ہی لمیٹڈ تھا اور عام لوگوں کے گھروں تک اس کی رسائی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے ٹیسلا اور ایڈیسن کے بیچ میں بنیادی اختلافات سامنے آنے لگے۔ ایڈیسن نے ڈی سی سسٹمز کی پریکٹیکلی اور ریلائبلٹی پر فوکس کیا، جبکہ ٹیسلا کی ریسرچ اور تھیوریز الٹرنیٹنگ کرنٹ الیکٹریسٹی کے بینیفٹس کو ہائی لائٹ کرتی تھیں۔ ٹیسلا نے ایسی سسٹمز کے لانگ ڈسٹینس ٹرانسمیشن اور لوور انرجی لاسز کے ایڈوانٹیجز کو ایمفیسائز کیا، جو ایڈیسن کی ڈی سی سسٹمز کے خلاف تھیں۔ انہی وجوہات کی وجہ سے آخرکار ان کی پروفیشنل ریلیشن شپ میں درار پیدا ہونے لگی۔ ایڈیسن کے ساتھ کام چھوڑنے کے بعد نکولا ٹیسلا نے اپنے انڈیپینڈنٹ ریسرچ اور انوویشنز پر کام کرنا شروع کیا، لیکن اس دوران ٹیسلا کو فائنینشل چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی ریسرچ کو فنڈ کرنے کے لیے انویسٹرز اور فائنینشل سپورٹرز کو اپروچ کیا۔ 1887 میں ٹیسلا نے ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کمپنی کے فاؤنڈر جارج ویسٹنگ ہاؤس سے ملاقات کی۔ ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا کے اے سی سسٹم کے پوٹینشل کو سمجھا اور انہیں فائنینشل اور ٹیکنیکل سپورٹ آفر کیا۔ ان کے بیچ ایک پارٹنرشپ ہوئی جس میں $2.5 پر ہارس پاور الیکٹرک کیپیسٹی کے طور پر رائلٹی دینے کی ڈیل بھی ہوئی۔ یہ پارٹنرشپ ٹیسلا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ ویسٹنگ ہاؤس کی سپورٹ سے انہوں نے اپنی ایسی ٹیکنالوجی کو کمرشلائز کرنا شروع کیا۔ ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس نے مل کر ایسی سسٹم کو پروموٹ کیا جو ایونچولی وار آف کرنٹس کے نام سے مشہور کمپٹیشن میں ڈی سی سسٹم کے خلاف جیتا۔
لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ویسٹنگ ہاؤس کمپنی کو نقصان ہونے لگا، جس سے ٹیسلا کو اپنے $2.5 رائلٹی بھی ویسٹنگ ہاؤس کو معاف کرنی پڑی۔ اگر یہ نقصان نہ ہوتا اور ویسٹنگ ہاؤس سے ملنے والی رائلٹی اگر ٹیسلا کو ملتی رہتی تو شاید ٹیسلا اس دور کا سب سے امیر انسان ہوتا۔ فائنینشل ایشوز کی وجہ سے جو پروجیکٹ ٹیسلا کو ملنے تھے وہ بھی نہ مل سکے۔ ٹیسلا کے پاس محدود وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ریسرچ اور انوویشنز کو جاری رکھا۔ 1891 میں ٹیسلا نے اپنی ایک لیبارٹری نیو یارک سٹی میں بنائی، جو کہ ایک سگنیفیکنٹ سینٹر تھا ان کے ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے 1895 میں لیبارٹری ایک خطرناک آگ میں جل گئی۔ اس آگ میں ٹیسلا کے کئی امپورٹنٹ نوٹس، ماڈلز اور ایکسپیریمنٹل اکوپمنٹس جل گئے، جس سے انہیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن ٹیسلا نے اس سیٹ بیک کے باوجود اپنے ریسرچ اور انوویشنز کو جاری رکھا۔ اسی دوران نکولا ٹیسلا اپنی زندگی کے ایک اہم مرحلے میں ایک بڑی انوینشن کی تیاری کر رہے تھے، جو وائرلیس الیکٹریسٹی ٹرانسفر اور وائرلیس کمیونیکیشن کے کانسیپٹ پر مبنی تھی۔ انہوں نے اپنا ویژنری آئیڈیا وارڈن کلیف ٹاور کے تھرو امپلیمنٹ کرنا چاہا، جس کا مقصد ایک گلوبل وائرلیس کمیونیکیشن اور انرجی ٹرانسمیشن سسٹم بنانا تھا۔ ٹیسلا کا آئیڈیا تھا کہ یہ ٹاور وائرلیس سگنلز اور انرجی کو پوری دنیا میں ٹرانسمٹ کر سکے گا بنا کسی فزیکل کنیکشن کے۔ اس پروجیکٹ کو سکسیسفلی لانچ کرنے کے لیے ٹیسلا کو ایک بڑے فائنینشل سپورٹر کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اس بڑے پروجیکٹ کی فنڈنگ کے لیے جے پی مورگن کو اپروچ کیا، جو اس وقت کے بہت بڑے فائنینشر تھے۔ ٹیسلا نے مورگن کو اپنے پروجیکٹ کے پوٹینشل بینیفٹس اور کمرشل ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے وارڈن کلیف ٹاور وائرلیس کمیونیکیشن میں ایک ریولیوشن لا سکتا ہے اور ساتھ ہی الیکٹریسٹی کو وائرلیسلی ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ مورگن، جو ایک ذہین بزنس مین تھے، انہوں نے ٹیسلا کے ویژن میں پوٹینشل دیکھا اور پروجیکٹ کے کمرشل وائلبلٹی کو سمجھا۔ 1901 میں جے پی مورگن نے ٹیسلا کو $1.5 کا انیشل انویسٹمنٹ پرووائڈ کیا، جو اس وقت کے حساب سے بہت بڑا اماؤنٹ تھا۔ ٹیسلا نے مورگن کے سپورٹ کے ساتھ اپنی ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس میں سگنیفیکنٹ پروگریس کی، لیکن اس پروجیکٹ کو فائنینشل اور ٹیکنیکل چیلنجز کا سامنا تھا۔ وارڈن کلیف ٹاور کا کنسٹرکشن اور آپریشن کاسٹ کنٹینیوسلی بڑھ رہے تھے اور پروجیکٹ سے فوری فائدہ ممکن نہیں تھا۔ مورگن نے فردر انویسٹمنٹ پرووائڈ کرنے سے منع کر دیا۔ اس فائنینشل سیٹ بیک کے باوجود ٹیسلا نے اپنی ریسرچ اور انوویشنز کو جاری رکھا، لیکن ان کا پروجیکٹ وارڈن کلیف ٹاور کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور ایونچولی 1917 میں بند کر دیا گیا۔ 1930s میں نکولا ٹیسلا نے اپنے ڈیتھ رے یا ٹیلی فورس کے کانسیپٹ کے بارے میں اناؤنس کیا۔ یہ کانسیپٹ ایک ہائی انرجی پارٹیکل بیم ویپن کا تھا، جس کا مقصد تھا کہ یہ ڈیفینسو پرپز کے لیے یوز ہو سکتا تھا۔ اس آئیڈیا کو ٹیسلا نے پہلی بار 1934 میں پبلکلی اناؤنس کیا۔ انہوں نے کلیم کیا کہ یہ ڈیتھ رے ایک ایسا ہتھیار ہے جو 200 کلومیٹر کی دوری سے ٹارگٹ کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ ٹیسلا نے اس ڈیوائس کی پوٹینشل اور کیپیبلٹیز کو ہائی لائٹ کیا، لیکن یہ انوینشن عملی طور پر کامیاب نہ ہو سکی۔ نکولا ٹیسلا کی ہیلتھ 1930s کے دوران خراب ہونے لگی۔ انہیں معاشی مسائل، خراب صحت اور اکیلے پن کا سامنا رہا۔ انہوں نے اپنے آخری کئی سال نیو یارک سٹی کے ہوٹل نیو یارکر کے ایک چھوٹے سے روم میں گزارے، جہاں اس نے 2 رومز اپنے نام پہ بک کروائے، ایک میں خود رہتا اور دوسرے میں ان کا سامان پڑا رہتا، جیسے کہ ان کی ضروری ڈاکیومنٹس، انوینشن ماڈلز اور پیپرز۔ ٹیسلا نے اپنی زندگی کے آخری کچھ سالوں میں سائنٹیفک تھیوریز اور کانسیپٹس پر کام کیا، لیکن ان کے معاشی حالات اور دن بدن خراب ہوتی صحت نے ان کی ریسرچ اور انوینشنز کو متاثر کیا۔ نکولا ٹیسلا 7 جنوری 1943 کو ہوٹل کے روم نمبر 3327 میں 86 سال کی ایج میں دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے قیمتی سامان اور ان کے ڈاکیومنٹس FBI نے اپنی حراست میں لے لیے، جن میں کچھ پیپرز چوری ہو گئے، جن کا آج تک کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ایسی پاور سسٹم سے لے کر ٹیسلا کوئل انڈکشن موٹر، فلوریسنٹ لائٹنگ، وائرلیس انرجی ٹرانسفر، لیزر گن، ارتھ کوئک مشین اور ریڈیو ٹیکنالوجی،
جس کو دنیا آج مارکونی کی ایجاد سے جانتی ہے۔ دراصل یہ تھیوری بھی ٹیسلا نے ہی دی تھی۔ 300 سے زیادہ انوینشن کے ساتھ دنیا کا عظیم سائنٹسٹ بنا۔ انوینشنز اور انوویشنز کے باوجود ان کی لائف میں فائنینشل اسٹرگلز اور آئسولیشن کے چیلنجز رہے، لیکن ان کی غیر معمولی ذہانت اور انوکھے آئیڈیاز نے انہیں ایک لیجنڈری اسٹیٹس دیا۔ ٹیسلا کی لیگیسی آج بھی ماڈرن ٹیکنالوجی اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں کئی صورتوں میں منتقل ہو رہی ہے، اور ان کی یہی قابلیت انہیں دنیا کا عظیم سائنٹسٹ بناتی ہے۔ اگر آپ لوگ سائنس اور ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔